बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल DGISPR साहब ने जो अपना फ़ीडबैक दिया पाकिस्तान की फ़ौज का कि जनरल सरफराज साहब के मामले के ऊपर, उनकी शहादत के मामले के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने तो खैर इस तरह करके नाम नहीं लिया, लेकिन जिन लोगों ने ट्रोल्स किया वो उनके ऊपर जो कह लें रैंक्स एंड फाइल के दरमियान, जो रैंक एंड फाइल जिसको कहते हैं कि जो बेचैनी और जो गम गुस्सा पाया जाता है, उसका उन्होंने खुलकर इजहार किया। इस सारी गुफ्तगू का जो, और फिर उसके बाद जो थे वो चलने शुरू हो गए वो कुछ लोग जो ज़ाहिर है कि वो जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे होंगे, उन्होंने वो लोगों को सामने लेके आए और जो अपने ट्वीट्स, इस तरह के जो ट्रेंड्स जिन्होंने चलाए, उनके ऊपर जो कह लें कि उन्होंने अपनी शर्मिंदगी का इजहार किया, गलती का उनको एहसास हुआ। ज़ाहिर है कि यहाँ पर रब नेड़े नहीं होता, कुसुन नेड़े होता है। अगर रब नेड़े हो तो बंदा जो है इस तरह की बात करने से पहले सोच लेता है, और फिर जब डंडा नज़र आता है यानी कि कुसुन, तो फिर उसको खौफ खुदा भी याद आ जाता है, अखलाकियात के सारे सबक जो भूल चुका हुआ होता है वो भी याद आ जाते हैं। ये मोस्टली PTI के लोग बताए जाते हैं, और उनमें से कोई क्या नहीं इस तरह के करके नाम है, वो अपना तारफ़ भी करवा रहे हैं, अपना कुछ ना कुछ माजी का भी हवाला दे रहे हैं कि वो कोई ISF में था, कोई PTI में था। और फिर PTI के जो मारूफ जो लोग हैं, मैं ओहदेदार बात नहीं कर रहा, या उनके जो, अब किसकी बंदा शनाख्त कर सकता है? आपको आपके नॉलेज में होगा कि KPK में जहाँ पर उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ पे ये बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से 1360 या 1390 बंदों को उन्होंने भर्ती किया हुआ है 25,000 रुपये तनख्वाह के ऊपर। तो अब हर बंदे को तो बंदा नहीं जानता होता, या उसकी इतनी शनाख्त नहीं होती, लेकिन जिनकी शनाख्त है, अगर आपने वो वाली ऑडियो सुनी हो जो साबिक खातून अव्वल की थी, जिस तरह वो अहकामात जारी कर रही हैं इमरान खान साहब के डिजिटल फोकल पर्सन को, डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन को, अरसलान खालिद गालिबन नाम है उनका, बेटा अरसलान ही कह लें, तो उनको जिस तरह करके वो हदायत जारी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि PTI का ये फोटे है कि PTI सोशल मीडिया को सबसे ज़्यादा घिनौने तरीके से उसने इस टूल को यूज़ किया है अपनी सियासत के लिए, अपने मुखालफिन, और हैवी इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट जो है ये एक वक्त तक जो है वो इमरान खान साहब चूँकि नजात दहिंदा थे, इन दो पॉलिटिकल पार्टियों को सबक सिखाना था, जिन्होंने माजी से सबक सीखे हुए थे, जो इंसान के बच्चे बन गए थे, जिनकी आदतें इस तरह की नहीं हैं जिनका अब गिला किया जा रहा है कि इन्होंने नस्ल ख़राब कर दी, इन्होंने हमारी सोसाइटी का फैब्रिक तोड़ फोड़ के रख दिया। जो बेटा है वो अपने बाप के गले पड़ा होता है, बीवियां कह रही होती हैं कि इमरान खान है तो हम हैं, नहीं है तो तुम घर ना आना, शोरों को कह रही होती हैं, बेटियां सरेआम कह रही होती हैं, बाप देख रहे होते हैं उनके अकाउंट्स के ऊपर, वो कह रही होती हैं कि वो बेडरूम में आ जाएं, बस बात ख़त्म है, ज़िंदगी मुकम्मल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो फितना ही कहेंगे, मैं तो इसको फितना ही कहूँगा, तो ये ज़ाहिर है कि ये फितना जो है ये फैलाया गया है, ये ख़ुद सर फितना नहीं था, इसको बड़ी मदद मिली है, और ये मदद जो है वो पाकिस्तान के उस वक़्त के रियासती इदारों की तरफ से मिली है। शुजा पाशा साहब का नाम आता है, ज़हीरुल इस्लाम साहब ख़ुद एतराफ़ करते हैं, और भी ना जाने कौन कौन। तो अब अगर किसी ने तौबा की है तो वो तौबा जो है वो तौबा से ज़्यादा जो है अफसोस वाली बात सामने नज़र आ रही है। तो कल जो उन्होंने जिस तरह करके बात की, और फिर उसके बाद वो जिस तरह लोग सामने आए, फिर PTI ऑफिशियल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट जो है ट्वीट किया गया है, PTI ऑफिशियल, ये मेरे पास है, इसका प्रिंट में अगर आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा हो तो है कि दीज अकाउंट्स हैव गॉट नथिंग टू डू विद PTI ऑफिशियल टीम। सर जी पहले ऑफिशियल टीम तो बहा दो किड़ी है, वो हम तो वो मिशवानी थे जनाब, इस तरह के 2-4 जो हैं आपके नमूने, उन्हीं को जानते हैं। तो पहले ये 1390 जो हैं इनकी शक्लें ज़रा ज़ाहिर करें, इनकी शनाख्त ज़ाहिर करें, और फिर जो पंजाब में हैं, और फिर जो वलायत बैठी हुई हैं, और जो फिर पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई हैं, जो बेल्जियम और स्कैंडिनेविया में बैठी हुई हैं आपकी टीमें, सरकारी खर्चे के ऊपर, किसी दौर में सरकारी खर्चा होता था उनके ऊपर, तो वो भी ज़रा सामने लेके आएँ। तो वो कहते हैं कि जी कि वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस, माशाल्लाह, zero tolerance about accounts that spew hatred, zero tolerance on national tragedies being used to create division, such accounts will be blocked by PTI official। चलें, मतलब ये मैं समझता हूँ कि ये भी मुनाफिकत का एक अजीम मुजाहरा है,
اور کل جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہیں انہوں نے جس تعصف کا دکھ کا اظہار کیا اس کا ایک ہلکا سا جو ہے نا جی شائبہ کہہ لیں کیا کہہ لیں کہ اس کی رمق جو ہے وہ میں اس طرح آپ کو بتاؤں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور سلیم صافی صاحب جیسے جو صحافی ہیں وہ بھی یہ والی بات کر رہے تھے کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ سرفراز صاحب کے لیفٹیننٹ جنرل سرفراز شہید اور دیگر جو شہداء ہیں ان کے جنازوں میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے نماز جنازہ میں، لیکن ان کو کہہ دیا گیا کہ جی کہ جس طرح گند آپ کی جو پی ٹی آئی نے مچایا ہے تو اور وہ گند کیا تھا میں آپ کو بتاؤں گا، کھل کے بات کریں گے اس کے اوپر، اور وہ جناب اس کے بعد جو ہے وہ بڑا ایک تکلیف ہے شہداء کے ورثاء میں، تو لہٰذا آپ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے آپ نہ آئیں کیونکہ آپ کو ویلکم کہنے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ یہ سپریم کمانڈر آف پاکستان کی یہ حالت ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کل جیو کے پروگرام میں آئی ایس پی آر صاحب جو بیپر دے رہے تھے اس میں ان سے یہ سوال کیا گیا، جب سوال کیا گیا تو اس کا انہوں نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ جی کہ اس طرح کی خبریں تاثر یہ ہے کہ صدر صاحب کو منع کر دیا گیا تھا، سوال بڑا تہذیب اور تمیز کے دائرے میں رہ کے کیا گیا تھا، تو آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے کہ صدر صاحب کو روک دیا گیا تھا نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس پر کوئی کمنٹ نہ کروں تو بہتر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باتیں ٹھیک ہیں اور وہ جو غصہ ہے اب میں دیکھیں اب پھر وہی بات ہے، اب پھر ان کو غصہ چڑھے گا کیونکہ بساچا کھاں تے بھامڑ مچدا ہے جی، تو بقول بابے بلے شاہ کے، تو اب غصہ چڑھے گا ہمارے فوجی بھائیوں کو یا آئی ایس پی آر صاحب کو۔ سر پہلے تو آپ ہمیں آرڈر ہوتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ کریں، پہلے ہوتا تھا عزو منتشا و تذلو منتشا، عمران خان صاحب کی محبت میں پہلے تو ٹچ بٹنا دی جوڑی ہوندی سی، تو یہ تجربے کرنے اب اگر اللہ کرے کہ سبق سیکھ لیا ہو، اللہ کرے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں یہ بات ٹھیک ہو اور یہ بات جو ہے وہ یہ دیر پا ہو۔ مطلب ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی تجربہ ناکام ہوتا ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی کہ نہیں اب نہیں ہم کرتے، ختم ہوئی بات۔ پرویز مشرف صاحب نے اقتدار پر قبضہ کیا، 1971 کے واقعات کی مثال دیں، کارگل والی مثال دیں، پرویز مشرف صاحب کی آخری مثال ہے کہ جب ان کے بعد جنرل کیانی آئے تو ایک وہ وقت آ گیا تھا کہ پاکستان کی فوجی افسروں کو وردیوں پہننا کہا تھا کہ سول ایریاز میں جائیں تو اپنے جو فوجی وردی ہے وہ نہ پہنیں، اور جو فوجی گاڑیاں ہیں جن کے اوپر نمبر پلیٹیں لگی ہوتی ہیں، نشانیاں لگی ہوتی ہیں، وہ داخل نہ کریں سول علاقوں میں، نہ لے کے جائیں۔ پھر کیانی صاحب نے وہ ریورس کیا سب کچھ اور کہا کہ جی کہ سیاست میں کوئی نہیں آئے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ پھر وہی ہوا کہ کیانی صاحب کے ہوتے ہوئے سیاست ہوئی، میمو گیٹ ہوا اور وہ 2 مئی والے واقعات سارے کچھ ہوئے، اور ایک وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں چل سکتی۔ پھر یہی کچھ ہوا راحیل شریف صاحب کے دور میں، وہ ڈان لیکس آ گئیں اور پھر جناب پناما آ گیا، پھر اکاما آ گیا، پھر آر ٹی ایس بیٹھے، پھر عمران خان صاحب آ گئے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جفا جو آپ کو چمڑ گیا، اب اس نے تو آپ کی نکال دی ہیں سب کی چیخیں، بلکہ ہماری نکال دی ہیں ساتھ میں۔ ہم جو پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے مخالف ہیں وہ توبہ کر اٹھے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب جس طرف چل پڑے ہیں یار یہ تو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، یہ تو پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والی بات ہے۔ تو لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ بس اب میرا خیال ہے کہ مزید کوئی تجربہ نہ کریں، آپ کی مہربانی ہے۔ تو صدر صاحب نے جب یہ ہوا آئی ایس پی آر صاحب کے اس بیان کے بعد انہوں نے پھر یہ جو ہے 15 گھنٹے پہلے کا جو ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ میری شہیدوں کے جنازے میں عدم شرکت کو غیر ضروری طور پر متنازع بنایا جا رہا ہے، استصادم غیر ضروری مشق سے مجھے نفرت انگیز ٹویٹس کرنے والوں کی غیر واضح الفاظ میں مذمت کرنے کا موقع ملتا ہے جو نہ تو ہماری ثقافت اور نہ ہی ہمارے مذہب سے واقف ہیں۔ میں نے سینکڑوں شہداء کے خاندانوں سے رابطے کیے ہیں، جنازوں میں شرکت کی ہے اور تعزیت کے لیے ان سے ملاقات کی ہے۔ آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے میں یہ کام اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ تمام خاندانوں کو اپنے شہداء پر ہمیشہ فخر ہوتا ہے، لیکن ہم سب اس دنیا میں غمگین اور ذاتی نقصان کو تسلیم کرتے ہیں خصوصی طور پر ان شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت کرنا نہایت مشکل کام ہے جہاں ان کے لواحقین میں چھوٹے بچے ہوں۔ مجھے اس بات پر کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان ان کی لازوال قربانیوں کی وجہ سے ہی محفوظ ہے، اور یہی بات میرا پاکستان پر فخر مزید بڑھاتی ہے۔
پاکستان ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے گا انشاءاللہ. مطلب پتہ نہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں کیوں نہیں گیا. بھئی کیوں نہیں گئے بتا دیں. بھئی آپ کو روکا گیا تھا بتا دیں, مان جائیں. اور کیوں روکا گیا تھا بتا دیں کہ آپ یہ مطلب فاشسٹ ہے. میرے یہ ملک کے سو کالڈ منتخب صدر ہیں اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے اپنے آپ سے شرم آ رہی ہے کہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اپنے اقتدار کی خاطر کرسی کی ہوس میں کتنے اندھے ہو گئے تھے. 2014 کے دھرنے یاد کریں پی ٹی وی کے اوپر جب حملہ ہوا تھا, ان کی آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی جس میں یہ شاباش وصول کر رہے ہیں اور فخر سے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی وی میں گھس گئے, اب یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے عمران خان صاحب کو. تو بات یہ ہے کہ جو ایک شرم اور حیا جو ہے وہ جب سیاست سے نکل جائے تو پھر جو ہے وہ شرمندگی پیچھے بچتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کس بنیاد کے اوپر فوج نے اتنی ریزسٹنس شو کی ہے. عجیب و غریب قسم کی ٹویٹس ہو رہے تھے, باتیں ہو رہی تھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے کچھ ہمدرد اور ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ جو ٹویٹس ہوئے نا, جو ہوئے کہ جی کہ اصل میں وہ رجیم چینج کے اوپر جنرل سرفراز صاحب جو تھے وہ ٹف ٹائم دے رہے تھے, یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. اور وہ عمران خان صاحب کے حمایتی تھے اس لیے ان کو راستے سے ہٹایا گیا. خدا کا خوف نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں اب یہ آپ نے سن لی. ڈاکٹر عارف الوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب ان کے گھر تک پہنچ گئے فاتحہ پڑھنے. کیوں پہنچے یہ بھی میں آپ کو وجہ بتاؤں گا. لیکن یہ ٹڈوں یہ سمجھتے ہیں اور نجی محفلوں میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں یہ والے لوگ کہ جی وہ باتیں ٹھیک ہیں, مطلب وہ آفیشیلی تو نہیں کہی جا سکتی یہ باتیں, لیکن ان کو راستے سے ہٹایا گیا ہے. یہ یقین رکھتے ہیں اس پر اور یہ پروپوگیٹ کر رہے ہیں. تو وہ صرف ڈنڈا آیا ہے پاکستان کی فوج کی طرف سے تھوڑا سا, بلکہ جتنا بھی, تو اس کے بعد یہ کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں کوئی گل نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. لیکن یہ اگر آپ کا اور اگر آپ میں سے جو پی ٹی آئی کے دوست جو سمجھ رہے, جو میری بات سن رہے ہیں, وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا وہ اس بات کو سچ نہیں مانتے کہ جی سرفراز صاحب بیسیکلی وہ ان لوگوں میں شامل تھے, بلکہ وہ سراول دستے کے سپہ سالار تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب کو یہ رجیم چینج غلط نکالا گیا ہے, یہ ہے وہ ہے. اور وہ جو ریٹائرڈ فوجی افسران ان کی صحیح ترجمانی کر رہے تھے, وہ باجوہ صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتے تھے. کیا آپ یہ بات درست نہیں مانتے؟ ذرا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں نا یہ والی بات, دل پہ ہاتھ رکھ کے. میں غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ میری تو باتیں ہوئی ہیں ان لوگوں سے, وہ تو اسی پر اڑے ہوئے ہیں. تو یہ عمران خان صاحب گئے, ان کو گھر جا کے سرفراز صاحب کے فاتحہ خوانی کی. عارف الوی صاحب نے یہ ٹویٹ جاری کیا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک تو ڈی جی ایس پی آر صاحب جو ہیں وہ سامنے آ گئے, ٹویٹ کیا اور پھر جیو کے پروگرام میں آ کے انہوں نے بیپر دیا, اپنا جو فیڈ بیک ہے یا جو وہ سمجھ رہے ہیں وہ کھل کے بات کی اس کے اوپر. اور کچھ انصار عباسی صاحب کی سٹوری بھی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں, فواد چودھری صاحب, اسد عمر صاحب, یہ پرویز خٹک صاحب, اس طرح کے جو لوگ, ان کو بلا کے وہ ٹویٹ بھی دکھائے گئے, ٹیلی فون کالز بھی کی گئی کہ یہ آپ لوگ کر رہے ہیں. تو بد سے بدتر حالات ہو گئے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس لیے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. اور پھر کل انہوں نے کچھ صحافیوں سے بھی ملاقات کی ہے اور اسلام آباد میں, اور ان صحافیوں سے انہوں نے اپنی جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے 2 بلنڈر ہوئے ہیں, اور وہ 2 بلنڈر کیا ہیں وہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا. عمران خان صاحب ابھی وہ اس کا نام نہیں لے رہے, ایک کا انہوں نے نام لے دیا ہے, اور وہ بلنڈر ہے سکندر سلطان والا, کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فوجی بھائیوں نے کہا تھا کہ اس کو لگائیں, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا بھی تھا, میرے لوگوں نے کہا تھا, میں تو اس کو جانتا نہیں تھا کہ یہ تو نون لیگ کے گھر کا آدمی ہے. لیکن جب مجھے فیڈ بیک آیا تو میں نے پھر نیوٹرلز کو, یعنی فوجی بھائیوں کو یہ بات کہی. فیض صاحب کو کہی ہوگی یا جنرل باجوہ صاحب کو کہی ہوگی, تیسرا تو کوئی اور بندہ نہیں ہے. اب اس میں ایک بذات خود یہ ایک اعتراف جرم ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں مانتے رہے ہیں, اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ مجھے حکومت نہیں کرنے دی گئی, میرے پاس اختیار کتنا تھا, یہ ہے وہ ہے. ایک بات یہ کہ آپ انٹرونشنز جو تھیں وہ تسلیم کرتے تھے. تو دوسرا وہ کہتے ہیں, اور ان کو لگانا, سکندر سلطان کو لگانا, یہ اس کو بلنڈر قرار دیتے ہیں. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ابھی نہیں بتاؤں گا. اچھا وہ کیڑا ہے؟ وہ سمپل سا ہے
کہ وہ دو ہو سکتے ہیں اور وہ دونوں کا مطلب ایک ہی نکلتا ہے کہ ہر فوجیوں کی، ہر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کے اوپر آنکھیں بند کر کے میں نے یقین کیا. اور یہ تو آج کہہ رہے ہیں نا، ماضی میں جو انہوں نے اس سے پہلے جتنی صحافیوں سے ملاقاتیں کی ہیں ان میں یہ بات تسلیم کر چکے ہیں کہ میں بس مجھے تو دھوکے دیے، قدم قدم پہ دھوکے دیے، اور باجوہ صاحب نے دیے. یہ نام لیتے ہیں وہ باجوہ صاحب کا اس طرح کی میٹنگز میں. تو اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی کہ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک اور بلنڈر ہوا ہے، وہ میں اس کا نام نہیں لے سکتا، وہ پھر کبھی بتاؤں گا، وہ جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ باقی تو وہ باتیں کھل کے کہہ چکے ہیں کہ جی کہ مجھے جو کہتے تھے میں کر دیتا تھا، مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ ہے، میں مان جاتا تھا، لیکن بات کچھ اور نکلتی تھی، کہانی کوئی اور سامنے آتی تھی. تو پھر بلنڈر کیا ہے؟ بلنڈر یہ ہے کہ جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، یعنی کہ باجوہ صاحب بقول عمران خان صاحب کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، تو پھر ان کو ایکسٹینشن دینا. اور پھر ایکسٹینشن والے دنوں کو آپ یاد کیجئے کہ جرت تھی نہیں انکار کرنے کی، لیکن وہ دودھ میں مینگنے ڈال کے دے رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے، نوٹیفیکیشن بن رہا ہے، نوٹیفیکیشن میں فل سٹاپ رہ گیا، کوما رہ گیا، کبھی سپریم کورٹ جا رہا ہے، کبھی پھر باجوہ صاحب کو خود آ کے بیٹھ کے وہ نوٹیفیکیشن کرانا پڑا، پھر جا کے نوٹیفیکیشن ٹھیک ہوا. تو وہ بیسیکلی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کہ ویری گڈ، میں مطلب وہ جو تھا نا جی معاملہ، وہ اگر میں نہ ایکسٹینشن دیتا تو یا ایکسٹینشن دینا بڑی نااہلی تھی. سر نااہلی تو شاید کسی اور کی تھی، اور نااہلی جو ہے وہ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا چل کے، وہ یہ تھی. اور یہ بڑی دیر پہلے پتہ چل گیا تھا. ٹیلنگز کے جو دیکھنے والے ہیں، ویورز ہیں، ان کو یہ بڑی اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب یہاں پر کرفیو لگے ہوئے تھے نا، زبانوں کے اوپر پہرے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے اندر، سینسرشپ اتنی خوفناک تھی کہ ہم خود بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے. ٹیلنگز تب بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ سر کہ وہ معاملات گڑبڑ ہیں، اور یہ اور وہ کیوں گڑبڑ ہیں؟ وہ اس لیے گڑبڑ ہیں کہ عمران خان صاحب کا بھرم پہلے سال ہی کھل کے سامنے آ گیا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یوز کر لیا ہے خان صاحب نے، یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی چوائس غلط نکل آئی ہے. کیونکہ چوائس تو اسٹیبلشمنٹ کی تھی نا، عمران خان صاحب نے بیچارے نے کیا کر لینا تھا. عمران خان صاحب جتنے جوگے تھے وہ کسی کو پتہ نہیں تھا، تو لہٰذا ان کی چوائس غلط نکل آئی. کیونکہ آگے دو پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، اب وہاں پر دال گلنا ذرا کم ہو گئی تھی. تو جو اختیار ہے، جو وہ جو شویں شویں اور ہلا لالا شاوا شاوا ہے، جو روب اور دبدبا ہے، وہ دو پارٹیوں کے ہوتے ہوئے وہ گرفت کمزور ہو رہی تھی. معافی چاہتا ہوں یہ بڑی کھلی بات کرتے ہوئے، لیکن تب بھی میں یہ ٹائلنگز آپ کو بتاتا تھا کہ وہ بھرم کھل گیا تھا. عمران خان صاحب کا چوائس غلط نکل آئی، یا عمران خان صاحب فارغ نکل آئے، تو احساس ہوا کہ اب کیا کرے. کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی بچت ہو گئی، اور پھر ان کی جگہ کوئی اور لینے کو تیار نہیں تھا. نواز شریف صاحب برملا کہا کرتے تھے کہ سر آپ اب لائے ہیں تو پھر اب بھگتے بھی. تو نواز شریف صاحب کو آخری وقت میں وہ کیا کہتے ہیں فیض صاحب سے ڈرایا گیا، کیونکہ فیض صاحب کے ساتھ ان کی لیٹیگیشن اس لیول پر چلی گئی تھی، یا عداوت اس لیول پر چلی گئی تھی کہ یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے تھے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صاحبہ نے ان کے خلاف درخواستیں ڈالنا شروع کر دیں. تو مطلب وہ اب ڈرایا یہ گیا، اور ڈرانے والی کوئی اور ذات نہیں تھی، شہباز شریف صاحب اور ان کے ہم نوا تھے. تو اس لیے یہ والا جو ہے وہ کام ہوا. ورنہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی تو منشا یہ تھی کہ مزید جو ہے وہ مزے لیں، جنہوں نے مزے لینے کا ارادہ کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ٹیلنگز تو اس وقت بھی آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جی کہ گورنر ہاؤس کے سبزہ زار میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ باجوہ صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، اور اپنے بڑے غیر سیاسی دوستوں سے جب گفتگو کیا کرتے تھے تو کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ الفاظ استعمال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بے ہدگی کے جو ہوتے ہیں نا الفاظ، اس لیول پر وہ غائبانہ ذکر کیا کرتے تھے کچھ لوگوں کا. اور پھر وہ باتیں پہنچ جایا کرتی تھی. باتیں تو نہیں رکی رہتی یہاں پر، تو ہواؤں میں ہر چیز جو ہے وہ کیچ ہو رہی ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ہر چیز. تو ٹرانسمیٹرز جو ہیں وہ بڑے ہائی لیول کے ہوتے ہیں، ہر چیز بگ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ باتیں بھی پہنچ جایا کرتی تھی. تو یہ جو افیئر تھا، یہ جو تجربہ تھا، یہ بھاری پڑنا تھا، بھاری پڑا. تو اب کے جو حالات ہیں، یہ اب انصار عباسی صاحب کی سٹوری تو اگر اس کو وہ نہ بھی سامنے آپ رکھیں تو وہ نظر آ رہا ہے
کہ اب کیا کہتے ہیں کہ وقت کے پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے، اب وہ پہلی جیسی محبت جو ہے وہ واپس آتے آتے ہی آئے گی، آتی ہے اردو زباں آتے آتے والا معاملہ ہے بھائی جان، کیونکہ نفرتیں بہت لیول پر پہنچ چکی ہیں اور حقارتیں بھی بڑے لیول پر پہنچ چکی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اب قیمتیں ادا کرنے کا ان کے لیے وقت آ چکا ہے، اب وہ قیمتیں ادا ہوں گی۔ اب وہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔